आसान नाज़रीन कराम, हम ईद को मनाते हैं, ईद कुर्बान कहते हैं और मनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये समझने की कोशिश करें कि ये कुर्बानी हम क्यों दे रहे हैं। सिर्फ अल्लाह की राह में खून बहा रहे हैं? तमाम मज़ाहब में देवी देवताओं की राह में खून बहाना, कुर्बानी देना एक रस्म सी रही है। क्या सिर्फ हम उस रस्म को निभा रहे हैं या इससे ज़्यादा कोई चीज़ है? इसको समझने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि कुर्बानी और इसार का एक जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो इस्लाम की नुक्ता नज़र से एक ख़ास जेहत रखता है। किसी ने जहाद की तारीफ पूछी, जो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, और क्या इंटेलेक्चुअल जवाब दिया कि आला तरीन तहजीबी इक़दार की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का एहसास रखना, हत्ता कि अपनी जान भी दे देना, इसका नाम शहादत है। ये कुर्बानी का जज्बा, ये इसार का जज्बा, ये मुसलमानों में इसकी रूह इस हद तक सरायत कर चुकी है कि 20वीं सदी में बरतानिया के मशहूर मुवर्रिख टाइनबी ने कहा था कि इस्लाम ने यह कमाल किया है कि मुसलमानों के दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया है। इस जज्बे को अगर हम फैलाते जाएं तो इसके कई मफहूम, कई माने, कई चीज़ें निकलती हैं। आज इसकी निस्बत से, इसकी मुनासबत से हम कुछ बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एक अच्छा पैनल मौजूद है। जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब हैं, जो अपनी ज़ात में ख़ुद एक अदारा है। प्रोग्राम तो करते ही हैं, लेकिन उसकी जेहत ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे मौज़ूओं पर गुफ्तगू करते हैं जो देखने में दुनियादारी के मौजू है। कतार लगाने का मौजू, सेहत का मौजू, पोलियो के मसले पे मौजू, और उसको दीन के नुक्ता नज़र से देखते हैं। ये एक नई जहत दी है उन्होंने दीन के अलूम को समझने के लिए, और उसके लिए एक टीम भी तैयार की है जो इन बातों पर गुफ्तगू करती है, तैयारी करके आती है और अपनी राय का इज़हार करती है। अल्लामा इब्तिसाम अलाही ज़हीर साहब हैं हमारे साथ। ये मुझे इसलिए अजीज़ हैं कि मेरे करम फरमा अल्लामा इब्तिसाम अलाही ज़हीर के फ़र्जंद हैं, और वो उन उलमा में से थे जिनके इल्मी मर्तबे के बावजूद जिनके साथ एक बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता था। और अल्लामा अमीन शहीदी हैं इनके अलावा हमारे साथ। तेहरान में इनके साथ एक कई दिन गुजरे इकट्ठे, और वो दिनों की यादें ऐसी हैं कि मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ, और वो हमारे साथ उसी तरह मौजूद हैं। हो सकता है कि हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब भी शामिल हों, जो सिर्फ मुफ्ती ही नहीं हैं बल्कि डॉक्टर भी हैं, PhD डॉक्टर हैं। उनसे भी गुफ्तगू करने की हम कोशिश करेंगे। शहीदी साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मुझे अंदाज़ा है कि आपकी एक मसरूफियत है। क्या जो मैंने गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे इस कुर्बानी के जज्बे को, इस इसार को, इस चीज़ जिसको हम ईद कुर्बान के नाम से सिर्फ याद करते हैं, या कभी कभी कहते हैं नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल, ये क्या क्या जज्बा है, क्या जज्बा, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इससे पहले कि मैं गाजी साहब की तरफ आऊँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद स्क्रीन पे आपकी ज़ियारत हुई है आज, और वो भी ईद के इस अजीम मौके पर। तो मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब हम कुर्बानी के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो खुद इसी कुर्बानी के लफ्ज़ के अंदर इतना अजीम माना पोशीदा है कि उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की भी ज़रूरत है, और फिर उन उसूलों को भी सामने रखने की ज़रूरत है जिन उसूलों को सामने रखते हुए इससे पहले आने वाले सुलहा ने, औलिया ने, अनबिया ने और अल्लाह के नुमाइंदों ने इस ज़मीन पर कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों का मकसद इंसानों की सरबुलंदी था और इंसानों की निजात था। जिस कुर्बानी के हवाले से आज हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, वो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। क्योंकि आपके प्रोग्राम में मुझे अंदाजा है गुंजाइश ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इशारतन ये बात करके आगे निकलूंगा कि जब हम हजरत इब्राहीम की कुर्बानी का मुताला करते हैं तो आम अफराद के देखने का अंदाज और है, और कुरान का और सूफिया का
اہل عرفان اور اہل علم کا دیکھنے کا انداز ہو رہا ہے۔ عام طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا اور اس کی قربانی ہو گئی اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ لیکن اگر اس کی تہ میں آپ جائیں تو بنیادی طور پر وہ ہستیاں جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتی ہیں ان کے پیش نظر دو راہیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی پسند کا انتخاب کیا جائے، ایک یہ کہ اللہ کی پسند کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی تو اس قربانی کے طلب کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت اور اپنی پوری زندگی کی اساس کو اس بات پر قربان کیا کہ میری خواہش مر جائے، میری خواہش کا گلا گھٹ جائے، میری محبت کا گلا کٹ جائے، لیکن اللہ کا مطالبہ اور اللہ کی طلب ہر صورت میں پوری ہو۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اس اساس کو جو ان کی پوری زندگی کا حاصل ہے، جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے، اس اسماعیل کی قربانی دی۔ اپنی طرف سے حضرت ابراہیم نے پوری قربانی دی۔ اب اگر اس کے مقابلے میں آج ہم دیکھیں تو ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی قربانی دے، اپنی محبت کی قربانی دے، اپنے محبوب کی قربانی دے، اپنے لیے نہ چاہے بلکہ اللہ کے لیے چاہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری زندگی میں اسماعیل پیسہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں اسماعیل شہرت ہو سکتا ہے میری زندگی میں اسماعیل میری مسند اور میری سیٹ ہو سکتا ہے اور اسماعیل میں نے پالا ہو۔ اپنی اس محبوب چیز کی قربانی کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی تصور کر سکتے ہیں، نہ وہ قربانی کا تصور جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ دولت کی ریل پیل ہے اور دولت کی نمود و نمائش کا ایک ذریعہ ہم اس قربانی کے عمل کو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہذا قربانی کے اس قرآنی مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی بھی اور اس پر غور و فکر کرنے کی بھی۔ بالکل ٹھیک فرمایا جی۔ آپ پر میں دوبارہ آتا ہوں جی مفتی صاحب۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ دوسرے مذاہب کی طرح صرف پوجا پاٹ کی ایک چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا، قربانی دینا، یا اس نے مسلمانوں کے اندر کوئی ایک بہت بڑا جذبہ پیدا کیا ہے جسے ایثار اور قربانی کا جذبہ کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اس کے کام میں مجھے بھی شامل کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ فلسفہ خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ خون گوشت نہیں پہنچتا، آپ کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کا اچھا ارادہ پہنچتا ہے، آپ جذبات کیا رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں ایک وہ دل کے جذبے کے ساتھ اپنا مال پیش کرنا، اپنے جذبات کو وہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہے تو اس جذبات کے پیش نظر کہ میرا سب کچھ مولا آپ کے حکم پر قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اور میں تیری مخلوق کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، میرے مولا میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہی فلسفہ بتایا جا رہا ہے قرآن پاک نے تقوی لفظ بول کر۔ اور دیکھیے حج کے لیے جانے والوں کے لیے بھی یہی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ حج پہ جانے والوں کو زاد راہ کا بتاتے ہوئے کہا کہ بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، وہ حج ہو یا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہو، تو اس میں ہماری نیت دیکھی جائے گی، ہمارے ارادے دیکھے جائیں گے، اور ہم جو اللہ کے لیے جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا خلوص کتنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو اچھی نیت کے ساتھ اپنا مال پیش کرتے ہیں وہ قربانی کی صورت میں ہو
یا پھر وہ حج کے لیے جو جاتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں جو خلوص ہے، خلوص سے ایک ایسی پیاری چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر بڑے لفظ واضح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب فرما دیں کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہو یا قربانی ہو، و محیای و مماتی، میرا دنیا پہ رہنا ہو یا دنیا سے جانا ہو، للہ رب العالمین، وہ سب رب کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے. تو اس ہمیں یہ درد ملتا ہے کہ انسان کے اندر خلوص کا جذبہ ہونا چاہیے، جو کام بھی کرے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو. یہ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے جی. میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف آتا ہوں جی. ابتسام صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس پوری گفتگو کو جو ہم نے کی ہے، جس کے ہم نے کوئی فلسفہ بھی دیکھا، دنیا میں مورخین کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں قربانی کے جذبے نے کیا کیا جہت اختیار کی، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور بات ہے، مجھ سے بیشتر بھی بڑے اچھے انداز میں قربانی کے مقاصد کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہاں میں انہی کی گفتگو کو ایک اور انداز میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات انسانوں میں لازم کی ہیں، ان میں تقویٰ کی، خلوص کی، اور نمود و نمائی سے بچ کر، ریاکاری سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ انسان میں ہوتا ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. قربانی کے اندر بھی جو مقصد بیان کیا ہے قرآن مجید میں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ بات رمضان المبارک کے روزوں کے اندر بھی بتلائی گئی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس میں تقوی کے حصول کے لیے جو ایکسرسائز ہے، اس میں صبر کی ایکسرسائز ہے، کھانے پینے سے اجتناب کی ایکسرسائز ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مال کی قربانی ہے، محبت کی قربانی ہے، ایفیلیشن کی قربانی ہے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معاشرہ ہے، اس کے اندر جانوروں کو پال پوس کے بڑا دیا جاتا تھا. وہ پالنے پوسنے کے بعد جب جانور سے ایک بستگی ہو جاتی تھی، جب اسے قربان کرتے تھے تو اس کے بعد ایک دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر کل کلا ہمیں اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو مختلف اسلوب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ بہت بڑا جانور سے جی سکیں، تو آپ اگر ایک قسم کا جانور کر لیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو ایک مال کی قربانی دینا ہوگی. جب آپ اپنی انکم سے اپنے مال کو علیحدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں مالی عبادت کے لیے، اور پھر جانی عبادت جو ہے اس کے اندر آپ اسے گلے کے اوپر چھری کو رکھتے ہیں، تو انڈائریکٹ طریقے سے آپ اسی بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم سارے کام کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بستگی ہے، جو اس کے ساتھ تعلق، یا زمین کے اوپر جو ہمارا عارضی قیام ہے، اس کا صحیح معنی اور مقصد ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تج کرنے کے پر مادہ تیار ہو جائے. یہ جس شخص کے ساتھ جس عظیم شخصیت کا وسطگی کی یادگار ہے، اس شخصیت نے نہ خوف کو اپنے دل میں جگہ دی اور نہ ہی محبت کے مسئلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یا کسی اور کی محبت کو غالب آنے دیا. بستی کے اندر جو بستی والوں کی مخالفت کو سہ لیا، آزر کی مخالفت کو سہ لیا، نمرود کی مخالفت کو سہ لیا، بت قدم میں جا کے کلہاڑے کو چلا دیا، جلتی ہوئی چتا میں اترنا گوارا کر لیا، حضرت حاجرہ اور جناب ننھے اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا. جب سیدنا اسماعیل کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو ان کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے اوپر مادہ تیار ہو گئے. تو آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کی ڈائمنشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے کلمہ توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا. یعنی لوگوں کو یہ آپ میسج دے گے کہ انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر فنا ہو جائے، فدا ہو جائے. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت آمادہ و تیار رہے، اور اس کو اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ، کوئی رد و قد، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر جو ہے نا
ایسی تذبذب والی کیفیت پیدا نہ ہو، بلکہ وہ کلی طور پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے مال، اپنے وسائل، اپنی توانائیاں، اپنی ہمتیں، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے کا پرمادہ تیار ہو جائے۔ ٹھیک بات ہے جی، بالکل۔ میرا خیال میں غازی صاحب اب لائن پر ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ غازی صاحب، یہی سوال جو ہم سب کر رہے ہیں، امین شاہدی صاحب نے کہا، ابتسام لائی ظہیر صاحب نے کہا، اور مفتی محمد یونس رضوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں جو قربانی کا جذبہ ہے وہ صرف کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے جانور کا، جسے دوسرے مذاہب میں تھا کہ دیوی دیوتاؤں کے آگے اس طرح ہم اپنے خدا کے آگے، بلکہ یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے جس کی کوئی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، پہلے میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ اگر نمود و نمائش ہے تو امت مسلمہ میں شاید 1 یا 2% لوگ ہوں گے جو نمود و نمائش کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں لوگ پورے خلوص کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے، یہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو لوگ چاہے ان کو کچھ معاشی مشکلات بھی ہوں، لیکن وہ اس کو سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے قربانیاں کر رہے ہیں، اور بڑا جوش اور جذبہ۔ اسلام بنیادی طور پہ ایثار اور وفا کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا حکومتوں کے لیے بھی، جو لوگ اقتدار میں ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ نفع بخش ہوتے ہیں دنیا میں، ہم ان کو استحکام دیتے ہیں، ان کے اقتدار کو طوالت ہم دے دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خیر الناس من ينفع الناس، یہ جو لوگ نفع بخش ہوتا ہے، لوگوں کے لیے جو انسان نفع بخش ہوتا ہے وہی لوگوں میں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، اصل میں اس میں کیا ہے کہ ہم غرباء، یتامہ، مساکین، یہ موقع ہوتا ہے پریکٹیکل۔ آپ دیکھیں نا، ایک فلسفہ جو قربانی کا ہے وہ تو بیان کر دیا ہمارے ساتھیوں نے، پہلے جو اسکالر حضرات ہیں، کہ سیدنا ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، کوئی خوف دل میں نہیں لائے، آگ میں جو تھا وہ ڈال دیا گیا، اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، صبر اور استقامت کے ساتھ۔ تو ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آدمی صبر کرے، استقامت کرے اور اثار کرے، اور اثار بھی اس درجے کا کہ اولاد کو قربان کر دے۔ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں میر صاحب کہ اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ اپنی اولاد میں سے جو اپنا ایک بچہ ہے اس کو قربان کرو تو کوئی نہ کرتا، کرنی پڑتی ہے قربانی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خاص کرم اور فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا جو بیٹا تھا اس کی جگہ میں مینڈے کی قربانی جو تھی وہ قبول کر لی۔ تو اسلام میں یہ جو قرآن کریم کا حکم ہے، لن ینالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو صحابہ کرام کی حیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمدردی کا جذبہ تھا، کس طرح اثار کا جذبہ تھا مسلمانوں میں۔ مواخات مدینہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے جو ایک مثال قائم کی، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اب یہ جو قربانی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، بے شمار اس کے فائدے بھی ہیں، معاشرے کے لیے معاشرتی فائدے ہیں، معاشی فائدے ہیں اس میں، اور سماجی اس کے جو اثرات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ مثلاً قربانی کے لیے پہلے تو ہمیں کوئی اپنی عقل نہیں دوڑانی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہو، اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اس نے قربانی نہیں کی تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس کا ایک تو ثواب کا جو پہلو ہے، برکات کا پہلو ہے کہ جو آدمی جو ہے اس میں جو پیسے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسے 10 گنا نہیں 700 گنا تک بھی جو ہے ثواب کی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پریکٹیکل آپ دیکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں بڑے خدشات ہوتے ہیں کہ ہمارا 2019 کا جو ہے ڈیٹا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس وقت 30 لاکھ بڑے جانور قربان کیے، 23 لاکھ بھیڑ بکریاں، 3 لاکھ سے زائد ہم نے دمبے قربان کیے، 200 ارب سے لے کر 300 ارب تک کی جو کمائی تھی وہ ہمارے ملک کو ہوئی ایکسپورٹ سے۔ دوسرا جو آرائشی سامان ہوتا ہے، جس طرح یہ جو چاقو چھریاں جو ہے تیار ہوتی ہیں، فٹ بال بنتے ہیں، لیدر کا سامان بنتا ہے، آرائشی سامان بنتا ہے، اس سے 400 ارب روپیہ جو تھا وہ ہماری معیشت کو فائدہ ہوا تھا۔ تو ایک تو اس کے معاشی کتنے فائدے ہوتے ہیں، دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا کے فائدے بھی ہوں گے۔ جی بالکل۔ ہاں، اب آ جائے سماجی اس کے اثرات کیا ہیں۔ اسلام نے تقسیم دولت کا تصور دیا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ جو دولت ہے نا یہ تمہارے امیروں میں ہی نہ گھومتی رہے،
गर्दिश दौलत का तस्वुर है। आप मुझे ये बताइए कि ये जब कुर्बानी हम करते हैं तो आप देखते हैं ऐसे लोग मेरी नज़र में, मेरे इल्म में हैं, जो सारे साल में सिर्फ एक दिन होता है जिस दिन वो पेट भर के जो है वो गोश्त खाते हैं। अब कुर्बानी का जहाँ तक फ़लसफ़ा है, जब आप कुर्बानी देते हैं तो माली कुर्बानी तो है ही, अल्लाह ताला के यहाँ आपकी नियतें जाती हैं, ये गोश्त तो नहीं अल्लाह ताला के यहाँ जाता, ना वो इसका वो तो बेनियाज है, इसी चीज का नाम जज्बा जाता, नीयत, दूसरे मज़ाहिब से जज्बा बहुत और नीयत, वो हदीसे पाक है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मुझे टेक्निकली एक वक्फा लेना पड़ रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ अमीन शहीदी साहब, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब भी मौजूद हैं। सबसे बात करते हैं और गाजी साहब से मज़ीद गुफ्तगू सुनते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ गाजी नज़ीर साहब, अलामा अमीन शहीदी साहब, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब सब एक ही बात कह रहे थे कि इस्लाम में कुर्बानी का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं है, बल्कि एक कुछ ऐसी जेहतें आपकी शख्सियत में, आपकी ज़ात में, आपके मुआशरत में पैदा हो जाती हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमीन शहीदी साहब, मैं आपसे अब ये पर्टिकुलर सवाल करना पड़ता हूँ कि आज की निस्बत से लोगों को आप क्या, आपने इशारा किया था, क्या पैगाम देंगे कि हमें क्या करना चाहिए? कुर्बानी के इस जज्बे को एक प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में कैसे नाफज करके एक माशरे को बदलना चाहिए? मेरा ख्याल में सियासत को बदलना चाहिए, अपने अंदाज और सलूक को बदलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, बुनियादी तौर पर कुर्बानी के पीछे जो इस्लामी फ़लसफ़ा है, इलाही फ़लसफ़ा है, कुरानी फ़लसफ़ा है, वो ये है कि आप अपने मफाद पर अल्लाह के मफाद को तरजीह दें, अपनी ख्वाहिश पर अल्लाह की ख्वाहिश को तरजीह दें, अपनी मर्जी और अपनी खुशी पर अल्लाह की खुशी को तरजीह दें। अल्लाह की खुशी क्या है? खल्क़ खुदा की खिदमत करना। खिदमत करते हुए आपको तकलीफ होती है लेकिन दूसरों को आसाइश पहुंचती है। आप भूखे रहते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं, आपको भूखा रहते हुए तकलीफ होती है लेकिन दूसरों को खाना खाते हुए आसाइश मिलती है। तो ये जो फलसफा है कुर्बानी का, वो अपना पेट काटना और दूसरों का पेट भरना है। जब अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं का आप गला घोंटते हैं तो उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। ये जो अज़हा में हम कुर्बानी करते हैं, ये उसका एक मजहर है, यानी गोया इताअत खुदाबंदी के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि मैं अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों पर कुर्बान कर दूं और खुद हम खरीदूं, दूसरों को खुशियां अता करूं। ईद का मौका इस हवाले से बेहतरीन मौका है। हमें यही सबक सीखना चाहिए। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? या क्या अपनी खुशियों को तज कर दूसरों को खुश करना और दूसरों को का फ़ायदा पहुँचाना, इसार करना, क्या क्या जज्बा है, क्या पैगाम है जो आज के हवाले से आप दे सकेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है, जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं बात समझ में आती है, वह कुलू मिन्हा वातिमुल बाइसन फकीर, कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है तुम खाओ, साथ ही अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि फकीरों को भी खिलाओ, परेशान हाल फकीरों को खिलाओ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी के गोश्त की तकसीम चाहते हैं, उन लोगों तक उसको पहुंचाना चाहते हैं जो लोग आम हालात में गोश्त खाने से कासिर रहते हैं। इसके नतीजे के अंदर जब इंसान एक मरतबा जाके उनको गोश्त पहुंचाता है या एक मरतबा उनको गोश्त देता है तो अल्टीमेटली उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मुझे सारा साल भी इनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने आप को मादा तैयार करना चाहिए। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की एक कैफियत उसके अंदर जो है ना, उस जज्बा पैदा हो जाता है, और जब वो जज्बा पैदा होता है तो अल्टीमेटली उसके नतीजे के अंदर मसाकीन, यतामा, कैदी, गरीब, मफलूकुल हाल तबकात जो हैं वो खुद बहुत जो है उन तक वो तमाम की तमाम इमदाद पहुंचनी शुरू हो जाती है। अफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों के अंदर एक मालूम हक होता है, साइलीन का भी और महरूम तबकात का भी। जिससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वातू हक्कहू यौम हसादिही, जिस दिन फसलों की कटाई का वक़्त आता है उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के हक को अदा कर देना चाहिए। अब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तो खजानों के मालिक है, लेकिन वो कैसी बात है कि यतामा, मसाकीन, गुरबा, बेवाएं जो है उनके हक को अल्लाह तबारक व तआला अपना हक करार दे रहे हैं। जब आप उन तक अपना माल पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मुआशरे के अंदर ईसार के नतीजे के अंदर, मुआशरे के अंदर खैर खाई के नतीजे के अंदर
سطح غربت بھی کم ہوگی اور معاشرے میں جذبہ اخوت بھی پیدا ہوگا. اس اخوت کے جذبے کی وجہ سے انسان جو ہے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کے قابل ہو جائے گا. قربانی کا جذبہ یہی ہے کہ جب انسان جانور کے گلے کو چھری کو کھلاتا ہے تو چھری جو ہے صرف بالکل ٹھیک بات ہے جی ثنائی ظہیر صاحب. اپنی تمنا وہی چلتی ہے. غازی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے پیغام کیا ہے قربانی کے اس جذبے کا؟ جی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قربانی کا اولین مقصد ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، رضا الہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. جیسے میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک تم پہنچ نہیں سکتے، یعنی اللہ تک اگر تمہیں جانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو تم اپنی جو قیمتی ترین ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اب اس میں دیکھیں ہمیں سبق کیا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ جو تھے وہ خود اپنے دستے پاک سے جو تھے وہ ذبح کیے خود حجۃ الوداع کے موقع پر، اور 37 سیدنا علی مرتضیٰ کو آ کے اب آپ ذبح کرو. 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی ایک جو تھی وہ قربانی کیا کرتے تھے. یہ کیوں تھا کہ میری امت میں وہ محروم، وہ غریب ہوں گے جو خود قربانی نہیں دے سکیں گے، وہ کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہوں. جب ان کو خیال آئے وہ کہ ہماری طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی ہے. تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، دیکھیں نا جب یہ آیا مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، جب یہ آئی تھی تو اس کے بعد حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے اپنا بیسٹ جو ماڈل فارم تھا ان کا، اور گھر تھا بہت بڑا، اس میں اندر وہ جو گرین ہاؤس بنایا ہوا تھا، 600 کھجور کے اعلیٰ ترین نسل کے درخت تھے. انہوں نے جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور پھر یہ بھی کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگوں تک بات پتہ چلے، یعنی نمود و نمائش نہ ہو لوگوں سے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا اور جا کر اس باغ کے اندر داخل ہوئے. باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیا کہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا. بیگم اور بچوں کو کہا تم باہر آ جاؤ. اسی طرح ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑی اہم واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی. بہت اچھا جی. مفتی یونس رضوی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پوری گفتگو کو؟ علماء کی گفتگو کو آپ نے سنا، ہمارے اسکالرز کی گفتگو کو آپ نے سنا، آپ کیا مختصر بیان کریں گے؟ آج کے دن کا پیغام کیا ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک آیت اور حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قربانی اور ایسے جو مواقع آتے ہیں عبادت کے، اس میں جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ایثار کا، قربانی کرنے کا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو عملی طور پر پیش کرنے کو قربانی کہا جا رہا ہے. اور سورہ بقرہ کی اگر ہم یہ ایک آیت کو دیکھیں تو اس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ بڑی تفصیل سے آیت میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف نماز روزہ یعنی آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے قبلہ رخ کر لیا تو آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد آگے سارے احکامات بتائے گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کیسے رکھنا ہے. فآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب ان لوگوں کو مال دینا اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے اپنی ساری چیزیں سب کچھ قربان کرنا، یہ جب تک پوری نہیں کریں گے تو آپ اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہیں، اور جو ذمہ داری وہ آپ نے پوری نہیں کی ہے. ٹھیک بات. بہت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی. بہت درمیان میں بات ہماری بہت تفصیل کے ساتھ ہو گئی. اب آخر میں کوشش کروں گا اس بات کو کنکلوڈ کیا جائے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات پہ اصرار کیا جائے کہ آج کا پیغام کیا ہے، اس پوری قربانی کے جذبے کا آج کا پیغام کیا ہے. غازی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے لیے کیا پیغام ہے؟ میر صاحب بڑا اہم پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کمال آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میری امت کی کثرت جو ہے وہ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی بلکہ مخلوق کی خدمت کی طرف وجہ سے جائے گی.
تو مخلوق کی خدمت جو ہے یہ کر کے خالق کو ہم نے راضی کرنا ہے. اور ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی کی جو منزل اور انتہا ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہو جائیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول تب راضی ہوں گے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو الخلق و عیال اللہ, مخلوق کی خدمت کریں, غرباء کی خدمت کریں. عمراء سارا سال کھاتے ہیں گوشت, یہ غریبوں کی خدمت کریں, اور صرف گوشت ہی نہیں خوش دلی سے لوگوں کو دیں, احسان نہ سمجھیں, ہر طرح سے یہ ان خدمت کا حق کرنے کا سمجھیں. جذبہ پیدا کریں. بس اس بس بات یہی کی ہے. تو ہمیشہ اسلام میں بہت تبلیغ کی گئی ہے کہ جو مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے, یعنی کہ اس بات کو نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے, اور جو سلام کا جواب دیتا ہے, یعنی کہا گیا کہ اس کا سلام بہت پختہ ہے, حدیث میں آیا. جی علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب, آپ کیا کہیں گے آج کے لیے, کیا پیغام ہے؟ آپ بیان کر چکے ہیں, لیکن اگر پرسائزلی آپ بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا پیغام یہ, اگر ہم میں صحیح معنوں میں جذبہ ابراہیمی پیدا ہو جائے تو الٹیمیٹلی ہم غیر اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے. جب ہم غیر اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے, دنیا کی طاغوتی طاقتیں جہاں جہاں مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں وہاں استحصال خود بہت رک جائے گا. کشمیر, فلسطین اور برما کے معاملات اس لیے ابھی تک جوں بتوں ہیں کہ ہمارے یہاں پر جذبہ قربانی اور جذبہ قوت موجود نہیں ہے. اگر جذبہ قوت موجود ہو تو اخوت اس کو کہتے ہیں. ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بےتابی تب پیدا ہوگی جب ہم جذبہ ابراہیمی سے جو ہے نا مسلح ہو جائیں گے. اور مسلح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کیا کہیں گے, اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے بحث کو؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پریکٹیکلی ہمیں عید کے دن جہاں پر بکرا, گائے, اونٹ یا کوئی اور جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہیں پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی خبرگیری کرنی چاہیے. وہ لوگ جن کے پاس ہم سارا سال جا نہیں سکے خود جانا چاہیے ان کے پاس, اور اپنے بزرگوں کو خصوصاً یاد کرنا چاہیے, اور ان بزرگوں کی خدمت میں جا کر ان کی دعائیں لینی چاہیے. جن لوگوں سے ہمارے دل کسی بھی طرح سے کبیدہ خاطر ہیں, خود جا کر پیش قدم ہو کر ان سے معافی مانگ کر ان کے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے, اور ناراضگیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کام ہے. اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں عید کے دن تو میرا خیال ہے اس میں ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے انشاءاللہ. چلو بہت انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, آپ کیا کہیں گے, مفتی رضوی صاحب؟ اس میں جی یہ 2 باتیں میں ضروری عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل سے میں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو, بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کی بات کو مانیں اور نیک کام میں فرما برداری کریں. علامہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کی نئی نسل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیدگاہ کی طرف جانے کا راستہ اور ہے اور واپس آنے کا راستہ اور ہے, اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ نے یہ راستہ بدل کے دنیا میں سبق دیا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے بھی اخلاق بانٹتے جانا ہے اور واپس کسی اور راستے سے آئے تاکہ کوئی محروم نہ رہے. آپ کی محبت, آپ کی شفقت, آپ کی سخاوت, یہ ساری چیزیں دوسروں تک پہنچیں. اور خصوصاً اس عید والے دن ہمیں وہ اپنے جو خواہشات نفسانی ہیں اس کی قربانی دینی چاہیے. اپنے جو کسی سے غصہ ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے مفتی صاحب, بالکل ٹھیک بات. محبت کا پیغام دینا چاہیے. اچھی دیکھیے, آپ نے سب کی گفتگو سنی, ہر وقت پہ فکر کی گفتگو سنی. غائز صاحب کو سنا, ابتسام علیہ ظہیر صاحب کو سنا, امین شہیدی صاحب کو سنا, اور مفتی رضوی صاحب کو سنا. خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی چاہیے, اثار سے کام لینا چاہیے. اسلام نے یہ جذبہ پیدا کیا مسلمانوں کے اندر کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اس خاطر کہ اعلیٰ ترین تہذیبی اقدار کو قائم کریں. اسی کو شہادت کہتے ہیں. یہی وہ عظمت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاں قربانی صرف ایک پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے, دیوی دیوتاؤں کی راہ میں خون بہانا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے. ایک پوری معاشرت کو پیدا کرنا ہے, ایک پوری تہذیب کو پیدا کرنا ہے, ایک پورے کلچر کو پیدا کرنا ہے, ایک پورے معاشرے کو پیدا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.